अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 उर्दू लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि शिबली नोमानी के बारे में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जो उनके सवाल अमरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा जो मुश्किल अल्फाज फरहंग मैंने आपको दी थी वो भी आपके समझ में आई होगी। आज हम अपने चैप्टर पर एक नज़र डालते हैं कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। वैसे तो जो हमारा ये सबक का नाम है ना, अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे अगर हम बात करना शुरू करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जैसे लोग इस मौजू को जो है वो रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वक्त का तकाजा है कि हमें इस मौजू पे रोशनी डालनी पड़ रही है, हम जैसे लोगों को भी डालनी पड़ रही है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके साथ हम इंसाफ करें। अच्छा, अब क्योंकि वक्त की किल्लत है, पूरा चैप्टर तो मैं आपके सामने रीड नहीं कर सकती, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना इसका खुलासा कर सकूं, जितना एक्सटेंड करके मैं आप लोगों को बता सकूं, मैं इसको बताऊंगी। बुक आपके पास है, कोशिश करें क्लास लेने से पहले बुक हमारे पास हो, राइट। सबसे पहले है हमारा पैराग्राफ नंबर 1, जिसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी, यानी कि जब आपको रिसालत मिली उससे पहले भी वो आपके साथी थी, आपके रफीक थी, और उसके बाद भी, तो वो फरमाती हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आप परेशान होते थे तो वो फरमाती हैं कि खुदा कभी आपको गमगीन नहीं करेगा। ये उनका साथ था हमारे नबी के लिए, ये उनकी पेशगोई थी, क्या था, लेकिन उन सब की वजह क्या थी? उन सब की वजह थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जो इतना कामिल मुकम्मल, जो इतना कामिल था कि वो लोग जो दायरे इस्लाम में नहीं आते, वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो भी आपको क्या कहते थे? सादिको अमीन। वो आपको हमदर्द कहते थे। काफिर जो आपके जाने दुश्मन थे, वो भी आपके अखलाक के सामने सर झुका लिया करते थे। उन्हें कभी कोई आपकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा नहीं मिला जहां पर वो कोई बात पुरस कर सके या नुक्ताचीनी कर सके। ठीक है, क्यों? वजह क्या थी? इंसान के अखलाक सिर्फ इतना नहीं कि वो अच्छा बोले, ऐसा अखलाक तो हम सबका बहुत अच्छा है, हम सब बहुत बाअखलाक हैं क्योंकि हम सब बहुत खूबसूरत बोलते हैं, लेकिन मुकम्मल अखलाक क्या है? यतीम की मदद करना, जो मकरूज है, जिसके ऊपर कर्जा है, उसका साथ देना, और अगर वो आपका मकरूज है तो उसका कर्जा माफ कर देना बजुर्ग वक्त के मुताबिक। जैसे आजकल के जो हालात हैं, हमें नजर आ रहा है कि लोगों के पास इतने दरिया आमदनी नहीं है, आप उसका कर्ज माफ कर दें, आप यतीम की मदद करें, आप मेहमान की ज़ियाफत करें। ज़ियाफत की मीनिंग आपको बताई थी मैंने। आज तो हमारा ये हशर है कि आप मेहमान आते हैं तो हम नाक मुँह चढ़ाते हैं, अल्लाह ये कहाँ से आ गए। हक की हिमायत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आपको अमीन बनाया जाता तो आप हक बात करते, चाहे आपके सामने पूरा कफ्फार का लश्कर एक जगह जमा हो जाता, लेकिन आप हक से इनहराफ नहीं करते थे और मुसीबत में लोगों के काम आते थे। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला बताती हैं कि आपके औसाफ से बढ़कर मैंने किसी के औसाफ नहीं देखे। ये दो ख़वातीन ऐसी थी जिनके साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा, तो वो आपके अखलाक के बारे में फरमाती हैं, आप में आदत नहीं थी कि आप किसी को बुरा कहते, बुराई के बदले बुराई नहीं करते थे बल्कि दरगुजर फरमाते थे। आपको याद होगा ना वो बुढ़िया का किस्सा, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज कूड़ा फेंका करती थी, और जब एक दिन कूड़ा नहीं आया तो आपने पूछा कि मेरे पे आज कूड़ा नहीं आया। जब आपको बताया गया कि वो बीमार है तो आप उसकी अयादत को गए। ये होता है अखलाक। अखलाक सिर्फ ज़बान से कुछ कह देने का नाम नहीं है, ये तो बनावट है, रियाकारी है जो हम लोग करते हैं। अखलाक क्या है? आपका कौल, आपका फेल, आपकी जिंदगी, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना। थर्ड पैराग्राफ में है कि आप कभी भी अपनी जाती जिंदगी को फोकियत नहीं देते थे, यानी किसी ने आपको बुरा कहा और आपने उससे बदला ले लिया, नहीं। आप अगर कभी किसी के खिलाफ आते थे, किसी के सामने आते थे, तो या तो उसमें मजहब का मफाद होता था, या इंसानियत का मफाद होता था, या फिर किसी भी हवाले से वहां पे आपका बोलना लाजिम हो जाता था, लेकिन उसमें कभी भी जाती मवाद नहीं होता था। हंसते मुस्कुराते, और दूसरी चीज कि आपके अंदर कोई भी ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो किसी को नागवार गुजरे। जैसे आजकल हम लोग करते हैं, दांत निकाल के हंसना, पैर फैला के बैठ गए, लेट गए, जमाई ले रहे हैं,
اس کے علاوہ اچھا یہ تو دو وہ امہات تھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے قرابت دار بھی تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا گیا. فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جب آپ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ خندہ جبی نرم کو مہربان طبیعہ سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. مہربان تھے لیکن تنگ نظر نہ تھے اور سخت زبان نہ تھے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے صرف یہی چیز کافی ہے کہ آپ کی زبان خراب ہو. آپ لوگوں کا دل میں کتنا ہی درد رکھیں لیکن لوگ ہمیں ہمارے الفاظ سے پہچانتے جو ہم بالکل بھی خیال نہیں کرتے ہیں. کوئی برا کلمہ نہیں نکالتے تھے آپ اپنے منہ سے. جن باتوں اچھا ایک چیز آپ سے وسلم کی بہت اچھی طرح بحث نہیں کرتے تھے. جیسے ہم لوگ پوائنٹ ڈھونڈتے کہ کوئی شخص ملے جسے ہم بس بحث میں ہم اسے چپ کر دیں, بالکل ہرا دیں. ہم اس سے کہتے ہیں ہماری بات مان لو. ماننا تو ہم نے تو نہیں ماننا, ہم سامنے والے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی کا عیب نہیں نکالتے تھے. اگر آپ یہ دیکھیں اس لیکچر میں جو جتنی بھی نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں ذرا سوچئے گا کہ ہم میں اس میں سے کتنی ہیں. میرا خیال سے ہم میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو با اخلاق اور مہذب لوگ کہتے ہیں. بہت فیاض تھے. کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ چپ رہ کے اس کی بات سنتے, مسکراتے, پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے, غیبت نہیں کرتے, کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے اور مظلوم کو ڈھونڈا کرتے تھے آپ کہ مجھے کہیں سے پتہ لگ جائے کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے اور میں اس کی مدد کرنے جاؤں. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ورڈ آیا تھا آغوش پرورد, یہ وہی تھی جنہیں آپ نے اپنی گود میں پالا. وہ بیان کرتے ہیں کہ گود میں پالا اس کا مطلب ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی. جب آپ بچے تھے, جب بھی آپ نے ان کو دیکھا تو وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم خو تھے, سخت مزاج نہیں تھے, کسی کی توہین نہیں کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ جو ہے اللہ سے صرف شکوہ, اللہ لائٹ چلی گئی, اللہ یہ ہو گیا. کبھی لائٹ آتی ہے الحمدللہ ہم نہیں کہتے, کبھی اللہ کا ہم پہ رحم ہوتا ہے ہم الحمدللہ نہیں کہتے, کبھی ہم نہیں کہتے اللہ تیرا شکر. ہاں شکوے شکایت ماشاءاللہ پورا دیوان ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ, یہ سب جو آپ کے ساتھ رہے سب نے دو باتیں کہیں. ایک تو آپ سخت مزاج نہیں تھے اور دوسرے آپ بہت ہی نرم خو تھے. اور وہی بات صحابی ہند بن ابی حالہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ سخت مزاج نہیں تھے, آپ بہت ہی نرم خو تھے. ایک صحابی تھے جریر بن عبداللہ, آپ انہیں دیکھ کے ہمیشہ مسکراتے تھے. لازمی بات ہے کوئی وجہ رہی ہوگی, کوئی رشتہ رہا ہوگا, کوئی ساتھ رہا ہوگا. آپ انہیں دیکھ کے ہمیشہ مسکراتے تھے. اور جب کبھی آپ کسی سے ملتے ہیں, ہم لوگوں کا کیا ہے, ہم کسی کو دیکھ کے ہم دعا کرتے ہیں یا ہم انتظار کرتے ہیں آ کے ہمیں سلام کریں, اور اگر وہ نہیں کرتا تو ہم طنز بھی کرتے ہیں, سلام دعا کچھ نہیں ہوتی. ہاں ہم خود پہل نہیں کرتے, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پہل کیا کرتے تھے, آپ خود مصافحہ کیا کرتے تھے. آپ کسی چھوٹا ہو بڑا ہو آپ اس کا خیال نہیں کرتے تھے. مجلس میں جب آپ کبھی بیٹھتے تو کبھی کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں, جہاں جگہ ملی آپ وہیں جو ہے جگہ دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا ایک بار ایک صحابی, نام بھی لکھا ہے یہاں پر ہمارے پاس پیج نمبر 12 پہ, 7 بن عبادہ, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ, میں ہم رکاب ہو جاؤ. ہم رکاب کی میننگ میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بے ادبی ہو گیا اگر میں آپ کے ہم رکاب ہو جاؤں. تو آپ نے انہیں منع فرما دیا کہ میرے ساتھ پیدل نہیں چلو, یا تو میرے ہم رکاب ہو جاؤ یا واپس اپنے گھر. آپ چاہتے تو وہ آپ کے ساتھ پیدل جا سکتے تھے, لیکن آپ کے مزاج نے اس کو گوارا نہیں کیا. ایک دفعہ نجاشی, حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے, نجاشی نے پورا وفد آپ کے پاس بھیجا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی خود مہمان نوازی کی. ان کو آپ نے اپنا ٹائم دیا. کیوں ٹائم دیا؟ کیونکہ نجاشی نے ایک وقت تھا, آپ کو یاد ہو جب حبشہ سے ہم نے ہجرت کی تھی تو نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بہت ساتھ دیا تھا, تو اس کا بدلہ اتارنے کے لیے آپ نے ان کی مہمان نوازی کی. عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی بینائی چلی گئی تھی. تو انہوں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ حضرت میری بینائی چلی گئی ہے, مجھے مسجد میں آنے میں پریشانی ہوتی ہے, تو کیا آپ میرے گھر پہ آ کے سجدہ کریں گے تاکہ اس جگہ کو میں اپنی سجدہ گاہ بناؤں. سجدہ گاہ ایسی جگہ جہاں نماز کے وقت ہم سجدہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ریکویسٹ قبول کی, ان کی درخواست مانی
اور ایک چیز دیکھیے اتنی خوبصورت چیز ہے اس میں کہ جب آپ ان کے گھر گئے آپ نے پہلے اذن مانگا، آپ نے پہلے نوک کیا. آپ چاہتے تو اندر آ سکتے تھے، آپ نے پہلے نوک کیا. یہ جو اخلاق بن رہا ہے نا یہ صرف زبان سے نہیں بن رہا، یہ اخلاق قول و فعل ہر حرکت سے بن رہا ہے. آپ ان کے گھر گئے، آپ نے پہلے اذن مانگا ان سے، جب انہوں نے اجازت دی تو آپ ان کے گھر گئے، آپ نے وہاں تکبیر کہی اور اس جگہ کو پھر انہوں نے اپنی سجدہ گاہ بنا لیا، اپنی چھوٹی سی مسجد بنا لی. ابو شعیب ایک انصاری تھے، تو بازار میں ان کا غلام جو ہے وہ بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا. ایک دن وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلقے میں تھے، حلقہ گروپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ان کے چہرے پر بھوک کا اثر تھا. ابو شعیب نے غلام سے کہا کہ جا کر 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. خیر 5 آدمیوں کا کھانا تیار ہوا. جب آپ وہاں جا رہے تھے تو راستے میں پھر آپ کو ایک شخص اور ملے کہ میں بھی چلوں، تو آپ نے اسے اپنے ساتھ نہیں لیا. آپ نے اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ پہلے آپ نے میزبان سے اجازت مانگی کہ میں اسے لے چلوں. یہ بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے. بھائی کسی نے آپ کے لیے مہمان نوازی 5 لوگوں کے لیے کیا، آپ 7 لوگوں کو لے گئے. اگر کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اس میں سامنے والے کی بھی بہت زیادہ بے عزتی ہوگی اور آپ کو بھی برا لگے گا. لیکن ہم اپنی غلطی تو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن آپ نے پہلے اجازت لی اور اجازت کے بعد آپ ان کو لے کے گئے. اگر کسی شخص کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی تھی تو آپ اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں فرماتے تھے. ایک بار ایک شخص نے باریابی یعنی کہ ملنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی. وہ آپ سے ملا. وہ شخص جو ہے نا زبان کا اور دل کا بڑا سخت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی اس سے. اور جب وہ چلا گیا تو پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ شخص تو اچھا نہیں سمجھتے. تو آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. آپ چاہتے تو آپ منع کر دیتے، کیونکہ وہ جو شخص آیا تھا نا اپنے قبیلے کا بہت خراب شخص تھا. آپ چاہتے آپ منع کر دیتے، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ اس سے ملاقات کی بلکہ اس ملاقات میں اعلیٰ اور صاف و اخلاق کا مظاہرہ بھی کیا. مسلمان کافر اگر بیٹھے ہوتے تھے نا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اے مومنین السلام علیکم، سلام آپ سب کو کرتے تھے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخلاق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی یعنی کہ گھریلو زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ان کے ازواج مطہرات ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، ان کے نواسے نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے رفیق ان کے دوست نے ان کے بارے میں کیا کہا، جن صحابہ کو انہوں نے پرورش کی انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہے وہ آپ کے اتنے گرویدہ تھے. تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر آج ہمارا ختم ہوتا ہے، لیکن یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا ہوم ورک. ہم ہوم ورک کیا کریں گے، پیج نمبر 15 پر، پیج نمبر 15 پر ہم آئیں گے اور اس میں ہمارا سوال نمبر 2 درست جواب پر نشان لگائیں گے. اور یہ ہمارے پیج نمبر 15 سے شروع کر پیج نمبر 16 تک جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہے سوال نمبر 3 میں یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں. کویسچن نمبر ہے 2 and 3 پیج نمبر. اچھا یہاں میں اردو میں اس لیے لکھ رہی کہ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ اردو گنتی میں کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے. کویسچن نمبر 2 and 3 ایک چوز دا بیسٹ آنسر ہے اور ایک ہماری فل ان دا بلینکس ہے. یہ آپ اپنے پیجز پہ ڈیٹ اینڈ ڈیٹ مینشن کریں گے اور ان کو سالو کریں گے. انشاءاللہ ہم پھر بعد میں ملیں گے. اللہ حافظ.